अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे साथी। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है कि वो आप सबको सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे, आप सबको अपने वालिदैन का फर्माबरदार बनाए और आप सबको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। आज की कहानी शुरू करने से पहले सब बच्चे, यकीनन उन्होंने नमाज भी पढ़ ली होगी, कुरान की तिलावत भी कर ली होगी और स्कूल का काम भी मुकम्मल कर लिया होगा। जी प्यारे बच्चों, आज जो हम कहानी लेके आए हैं ये है पहले सुपारे की आखिरी कहानी, यानी सूरह बकरा के जो हिस्सा पहले पारे में है ये उसकी आखिरी कहानी है। बहुत ही मज़ेदार। और कहानी का उन्वान है दुनिया में अल्लाह का पहला घर। प्यारे बच्चों, एक नबी थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है अम्बुल अम्बिया, यानी तमाम अम्बिया के अब्बा जान, तमाम अम्बिया के बाबा। उनकी औलाद में बहुत सारे नबी आए थे। हज़रत मूसा, हज़रत यूसुफ, हज़रत हारून, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत सारे अम्बिया आए थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो थे उनको कहा जाता था खलीलुल्लाह, अल्लाह के सबसे अच्छे और पक्के दोस्त। भला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्या काम किया था कि वो अल्लाह के दोस्त बन गए थे। अल्लाह सुब्हान तआला ने कुरान में बहुत सारी जगहों में हज़रत इब्राहीम की हमें कहानी सुनाई है। इंशाअल्लाह हम आगे जाके वो तमाम कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता सुनेंगे। सूरह बकरा में पहले पारे में जो कहानी मौजूद है उसमें अल्लाह सुब्हान तआला ने कहा है कि इब्राहीम जो थे वो हर इम्तिहान में बिल्कुल पास हो गए थे। 100% नंबर उन्होंने हासिल किए थे, 100%। जो भी हमने उनको करने को कहा वो उन्होंने किया। और फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने कहा क्योंकि आप मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं और आपने तमाम काम इतने अच्छे तरीके से मुकम्मल कर लिए, इसलिए मैं आपको सारी दुनिया के लोगों का इमाम बनाता हूँ। जब सारी दुनिया के लोगों का इमाम बनाना था तो सुनते हैं फिर क्या हुआ। प्यारे बच्चों, ये तो आप जानते ही हैं ना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वादी में छोड़कर, जिसका नाम था मक्का, चले गए थे और फिर उनसे मिलने के लिए कभी कभी तशरीफ़ लाते रहते थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए और उनकी शादी हो गई। वक्त गुज़रता गया और मक्का की आबादी बढ़ती गई। पहले तो वहाँ पे कोई रहता ही नहीं था, यहाँ तक कि बहुत बड़ा कस्बा बन गया। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र जब 30 बरस की हुई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस काम के लिए मक्का तशरीफ़ लाए जिसकी खातिर उन्होंने अपनी बीवी और प्यारे से बेटे को पानी और एक वीरान जगह पर ला बसाया था। और उन्होंने ऐसा अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म पर किया था कि आप अपनी बीवी और बेटे को ऐसी जगह पर छोड़ दें जहाँ पे पानी भी नहीं है, खाने पीने की कोई चीज़ भी नहीं है, घास भी नहीं है, बस एक सहरा है। हज़रत इब्राहीम ने फ़ौरन अल्लाह सुब्हाना ताला की बात मानी। उस वक्त हज़रत इस्माइल जमज़म के पास एक दरख्त के साथ लग के तीर बना रहे थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए, हज़रत इस्माइल उनको देखकर एकदम से खड़े हो गए और उनसे गले मिले और दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस्माइल, अल्लाह ताला ने मुझे एक काम का हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल ने अर्ज़ किया, आपके रब ने जिस काम का हुक्म दिया है वो आप ज़रूर कीजिए। हज़रत इब्राहीम ने पूछा, तुम उसमें मेरी मदद करोगे?
جی ہاں ابا جان، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے قریب کی ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، اللہ نے مجھے یہاں پر ایک گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ یہ جگہ اپنے ارد گرد کی زمین سے کچھ اونچی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھائیں۔ حضرت اسماعیل قریب قریب کی پہاڑی سے پتھر اٹھا اٹھا کر لے کے آتے اور ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ رکھ کے جوڑتے جاتے تھے۔ ایک دیوار میں ایک چھوٹی سی جگہ خالی رہ گئی۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو کہا کہ آپ کوئی ایسا پتھر ڈھونڈ کے لاؤ جو اس چھوٹی سی جگہ پہ بالکل مکمل طور پر پورا آ جائے۔ حضرت اسماعیل ڈھونڈ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے ایک سفید پتھر دیا جسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اب تو وہ کالے کلر کا ہے، اور وہ کالا کیوں ہے یہ ہم بعد میں جانیں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ دیا تھا تو وہ بالکل سفید رنگ کا پتھر تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس جگہ پر جا کے یہ پتھر رکھ دیجئے، یہ جنت سے آیا ہوا ہے۔ حضرت اسماعیل بڑے خوش ہوئے اور دوڑے دوڑے اپنے ابا جان کے پاس گئے اور کہا مجھے یہ پتھر ملا ہے۔ انہوں نے اس خالی جگہ پر وہ پتھر رکھ دیا جس کا نام حجر اسود ہے۔ اسود تو کالے کو کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ سفید رنگ کا تھا، بالکل صاف ستھرا، اور سب لوگ آپ میں سے وہاں پر گئے ہیں یا ٹی وی پر دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی وہاں پر طواف کرتے ہیں وہ اس پتھر کو چومتے ہیں کیونکہ وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے نا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسے چومتے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ لوگوں کے جو اس کو چومتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، تو لوگوں کے جو گناہ ہوتے ہیں نا اس کی وجہ سے وہ کالا ہو گیا، تو اس کا نام ہی حجر اسود ہے۔ لوگوں کے نزدیک یہ پتھر بہت ہی برکت والا اور عزت والا ہے۔ جب دیواریں بڑی ہو گئیں یعنی اونچی ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچتا تھا، تو اب انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا ایک بڑا پتھر لا کر دیوار کے ساتھ رکھ دو۔ وہ اونچا پتھر جو تھا حضرت ابراہیم نے اس پر کھڑے ہو کر باقی کام مکمل کیا۔ اب اس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے چاند جم گئے۔ پتھر ایسا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جتنا اونچا ہونا ہوتا تھا وہ پتھر اتنا اونچا ہو جاتا تھا، ایک لفٹ کی طرح بن گیا تھا۔ اور اس پتھر کے اوپر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تھے وہ آج تک موجود ہیں، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم۔ جو مسلمان خانہ کعبہ کی زیارت کرتے ہیں وہ اس کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو وہ ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعا قرآن میں بتائی ہے۔ وہ کہتے تھے اے ہمارے رب، ہماری اس کوشش کو قبول فرما، تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو سب پتہ تھا۔ اے ہمارے رب، ہم کو اپنا فرما برداری کرنے والا بنا، ہمارے بچوں میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری اطاعت کرنے والی ہو، اور ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بھی بتا، اور ہم پہ اپنی مہربانی کی نگاہ رکھ، تو بہت ہی بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں سے، انہی کی قوم میں سے ایسا رسول بھیج جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب اور دانائی کی تعلیم دے اور ان کے اخلاق درست کرے۔ اللہ تعالیٰ بہت قوت اور حکمت والا ہے۔ اس دعا میں
جس رسول کے بھیجنے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے وہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں، تھوڑے ہی دنوں میں کچے فرش کی یہ عمارت تعمیر ہو گئی اور اس جگہ کا نام خانہ کعبہ، بیت اللہ اور مسجد حرام کہہ دیا گیا۔ مسجد حرام کا مطلب ہے بہت ہی عزت احترام والی مسجد۔ وہ اللہ کا گھر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ اللہ کے رہنے کا گھر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی جسم تھوڑی ہے جو انہیں رہنے کی جگہ چاہیے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو عرش کے اوپر ہوتے ہیں۔ اللہ کے گھر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ایک خاص جگہ پر بنانے کے لیے اپنے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، خلیل اللہ کو ایک خاص حکم دیا تاکہ یہ ساری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز بن جائے اور وہ اس میں آ کر عبادت کریں۔ اب سب مسلمانوں کو یہ پتہ ہے کہ ہم سب کے لیے یہ ایک مرکز ہے۔ جب سب نماز پڑھتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، جب دعا کرتے ہیں تو اس کی طرف رخ کرتے ہیں، اور اگر حج کرنے یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہ وہاں جا کے کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کو اور اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، یہاں پہ کوئی برا کام نہ ہو، یہاں پر کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، چوری نہ ہو، کوئی جھوٹ نہ بولے، کوئی ایسی بات نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو کہ یہاں پر لوگ آئیں، پیدل آئیں، سواریوں پر آئیں، کوئی گاڑی پہ آئے، کوئی اونٹ پہ آئے، کوئی گھوڑے پہ آئے، دور سے بھی آئیں، نزدیک سے بھی آئیں، اور یہاں پر آ کر دیکھیں کہ ان کے لیے یہاں پر کیسے کیسے فائدے رکھے گئے ہیں، اور وہاں پر اللہ کے نام پر قربانی کریں، خود بھی کھائیں اور غریبوں اور محتاجوں کو بھی کھلائیں۔ اب حج جو تھا وہ اسلام کا بنیادی رکن قرار پایا۔ جانتے ہیں نا کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور حج کی قبولیت کے لیے کیا ضروری تھا؟ قربانی بھی کرنی تھی، صفا اور مروہ کے 7 چکر بھی لگانے تھے۔ 7 چکر کیوں لگانے تھے یہ ہم بعد کی کہانی میں سنیں گے۔ اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ایک مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پوجا کرنے سے بچا۔ پروردگار، ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ہو سکتا ہے میری اولاد کو بھی گمراہ کر دیں۔ جو میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے، اور جو میرے طریقے سے پھر جائے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ معاف کرنے والے ہیں۔ میں نے یہاں پر پانی اور سبزی کے بغیر اجاڑ وادی میں اپنی اولاد کو اس عزت والے حصے میں لا بسایا ہے، اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں پر نماز قائم کریں۔ آپ لوگوں کے دلوں میں ایسا شوق ڈال دیجئے کہ وہ اس طرف کھینچ کھینچ کر آئیں، اور جب لوگ یہاں پر آئیں تو یہاں پر انہیں پھل دیجئے تاکہ وہ آپ کا شکر کرنے والا بنے۔ ننھے ساتھیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سب دعاؤں کو قبول کر لیں۔ کیوں قبول کر لیں؟ کیونکہ حضرت ابراہیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پکے اور سچے دوست جو تھے، جو اللہ تعالیٰ کہتا تھا وہ اس کو کر گزرتے تھے۔ آج مکہ دنیا کا بہت بڑا شہر ہے، دنیا کی ہر نعمت وہاں موجود ہے۔ 4000 سال سے اب تک لاکھوں لوگ ہر سال حج کے لیے، عمرے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں، اور قیامت تک پہنچتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف پر ہوں، مطلب یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا سچا دین لے کر آئے تھے۔
اور میں بھی یہی دین لے کر آیا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہر نماز میں درود شریف پڑھتے ہیں اس میں رسول پاک کے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی نام لیتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کتنے پیارے دوست ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور یہ دوستی کیسے ہوئی؟ صرف اس لیے ہوئی کہ وہ بغیر کوئی بات کیے، بغیر کوئی بحث کیے ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات مانتے تھے، اور پھر خوش بھی رہتے تھے، بالکل شکایت نہیں کرتے تھے کہ اللہ آپ نے مجھے یہ کیوں کہہ دیا کہ میں اپنے چھوٹے سے بچے کو وہاں چھوڑ کے آؤں۔ وہ ہر وقت خوش رہتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی بنائے۔ اپنا اور گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔